बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ईरान के अंदर सालसी कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में, और सारी की सारी कवरेज ले गया कर्नल असवंत वो यूनिवर्सिटी के अंदर गोली चला के। यानी जो सारा मामला डिस्कस होना चाहिए था फील्ड मार्शल का, उनकी सालसी का, यहाँ एक कर्नल साहब उठते हैं, वो गोली चलाते हैं और सारी की सारी कवरेज और सारी तवज्जो अपनी तरफ कर लेते हैं। इस मामले की कुछ मज़ीद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो मुझे हैरत हो रही थी और तरस भी आ रहा था बेचारे टाउटों के ऊपर, इदारा खुद डिफेंड नहीं कर पा रहा। यानी ISPR ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया, वो खुद परेशान है, वो डिफेंड कर नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जी हमने तहवील में ले लिया है, अपने कस्टडी में ले लिया है, हम इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं कि स्टूडेंट के ऊपर पिस्तौल क्यों निकाला, वहाँ पे गोली क्यों चलाई, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। वो टाउट सारे मुंह उठा के कह रहे हैं नहीं जी वो तो बेकसूर है, उसने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा शानदार काम किया। तो जो प्रोपेगेंडा है ना, उनकी चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। नंबर एक, जो हकायक हैं वो एज इट इज़ आपको बताता हूँ। कर्नल साहब की अहलिया और एक प्रोफेसर, इन दोनों का एक तनाज़ा चल रहा था यूनिवर्सिटी में, और ये चंद दिन पहले से चल रहा था। ये मामला पुलिस स्टेशन तक भी गया, जिसमें मुबैना तौर पे कर्नल साहब की अहलिया ने दरख्वास्त दी थी, और वो जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने उस पर अपॉलॉजी करके मामला ख़त्म कर दिया। ये मामला रफा दफा हो गया था। तलबा का एहतजाज चल रहा था यूनिवर्सिटी में, वो दीगर इशूज़ भी साथ में थे, और ख़ातून की जानिब से इस मरतबा बजरिया फैमिली कर्नल साहब को, यानी उनके शौहर को और पुलिस को बुलवाया गया। कर्नल साहब जनाब पिस्तौल लेकर पहुंच गए यूनिफॉर्म के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। हालांकि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि वो इस अंदाज में हथियार लेकर मुसल्ला होकर यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाते और इतने हसास मामले में आकर मैन हैंडलिंग करते। वो ये कर नहीं सकते थे। बहरहाल वो पहुंचे, वो पहले से ही बहुत गुस्से में थे, क्योंकि माजी में वो ये जानते थे कि एक तनाज़ा उनकी अहलिया का एक दूसरे प्रोफेसर के साथ चल रहा है। तो मैंने इसको एक एक फ्रेम करके पूरी फुटेज को देखा। एक एक फ्रेम करके जब आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि किसी ने भी पहल नहीं की। सबसे पहले कर्नल साहब बहुत गुस्से में थे, वो तेज़ी से आते हैं और एक नौजवान जो सफ़ेद कपड़ों में खड़ा है उसको अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई छड़ी के साथ कर्नल साहब मारते हैं ज़ोर से। अच्छा, इस पे नौजवानों ने कर्नल साहब को आवाज़ें लगाई कि भी ये क्या कर रहे हैं आप, आपको किसने हक दिया है। तो इस पे कर्नल साहब क्या करते हैं कि अपनी छड़ी को उल्टे हाथ में ले जाते हैं और अपने सीधे हाथ में अपना पिस्तौल पकड़ लेते हैं, और पिस्तौल पकड़ने के बाद वो एक लाल कपड़ों में मलबूस नौजवान को पिस्तौल से उसके सीने पर रख के उसको पॉइंट करते हैं, उसको पिस्तौल से धकेलते हैं। ये देखकर नौजवान डरने की बजाय मजीद वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पे एक वास्केट वाला नौजवान वो कर्नल को वार्न करता है कि ये पिस्तौल हमें मत दिखाइए, इस पिस्तौल को आप वापस अंदर रखिए, ये आप गलत कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पिस्तौल निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म के अंदर। तो कर्नल साहब बजाय इसके कि वो पिस्तौल वापस रखते, अपने उल्टे हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से उस नौजवान के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और उसके सर के ऊपर मारते हैं। इतने में जितने बाकी नौजवान हैं वो सारे फिर कर्नल साहब के ऊपर अटैक कर देते हैं। कोई 3-4 सेकंड तक कर्नल साहब को कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। तो 4-5 सेकंड में कर्नल साहब के हालात तब्दील हो जाते हैं। अब पिस्तौल जो है उसके अंदर गोली चेंबर में नहीं है, अभी तक पिस्तौल में चेंबर में गोली नहीं है, कर्नल साहब ने उसको लोड नहीं किया। इतने में वहां मौजूद पुलिस वाले कर्नल साहब को 5-6-7 सेकंड के अंदर अंदर ही वो रेस्क्यू कर लेते हैं। कर्नल साहब को और नौजवानों को अलग कर देते हैं। कर्नल साहब को जैसे ही खुली जगह मिलती है तो पुलिस वाले उनको घेर लेते हैं, उनको साइड पे कर लेते हैं। वहां कर्नल साहब फौरी तौर पे अपने पिस्तौल को लोड करते हैं और गुस्से में एक नौजवान के पीछे लपकते हैं पिस्टल को पॉइंट करते हुए। वो नौजवान उस तरफ को जाता है, कर्नल उसके पीछे लपकते हैं और उसको पॉइंट करते हैं। खुशकिस्मती से गोली नहीं चलती। जब गोली नहीं चलती और कर्नल साहब की अहलिया उन्हें कपड़ों से पकड़ के खींच रही होती हैं कि आप ऐसा मत करें, आप ऐसा मत करें, वो कर्नल को मना कर रही थी। तो उस वक्त कर्नल साहब हवाई फायरिंग करते हैं 2 मरतबा और नौजवानों की तरफ पिस्टल पॉइंट भी करते हैं। ये है वो पूरा वकूआ जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें एक बात और अपने ज़हन में आप रखें कि अगर ये हरासगी वाला मामला था भी तो वहां पे उस वक्त मौके पर पुलिस मौजूद थी। कर्नल साहब पुलिस से बात कर सकते थे, ना कि डायरेक्टली नौजवानों को मिस हैंडल करते या मैन हैंडल करते। यानी पहला जो डंडा है वो कर्नल साहब ने मारा, दूसरा डंडा भी कर्नल साहब ने मारा, उसके बाद पिस्तौल एक नौजवान के सीने पर भी कर्नल साहब ने लगाया, और उसके बाद फिर नौजवानों ने रद्द-ए-अमल दिया। 3 वायलेशंस कर्नल साहब ने किए। उससे पहले कर्नल साहब को हाथ किसी ने नहीं लगाया। नौजवानों ने चपेड़े तब मारी
ایک مرتبہ ایک نوجوان کے سینے کے اوپر انہوں نے پسٹل رکھا اور 2 نوجوانوں کے اوپر انہوں نے ڈنڈے کے ساتھ اٹیک کیا. جب یہ 3 مرتبہ کرنل نے کیا تو پھر نوجوانوں نے آگے سے چپیڑیں ماری یا ان کا گریبان پہ ان کے ہاتھ ڈالا, اور پھر کرنل صاحب نے بجائے اس کے کہ کرنل صاحب پولیس سے مدد لیتے, انتظامیہ سے بات کرتے, انہوں نے پستول لوڈ کیا اور وہیں پہ فیصلہ سنا دیا. پہلے انہوں نے سیدھی گولی چلانے کی کوشش کی, خوش قسمتی سے نہیں چلی, تو پھر انہوں نے 2 مرتبہ ہوائی فائرنگ کر کے لوگوں کو منتشر کرنا چاہا. نوجوان وہاں سے بھاگے نہیں اور کرنل صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. وہ ان کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نوجوان تو نہیں بھاگ رہے, اب کیا کروں میں. تو پولیس والوں نے وہاں پہ کرنل صاحب کو اپنی حصار میں لیا اور انہیں لے کر سائڈ پہ چلے گئے. اب اس میں نا 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ وہ خاتون والا معاملہ جو کرنل صاحب کی اہلیہ ہے, وہ معاملے میں اگر خاتون کا موقف درست ہے, جو بظاہر اگر لگتا ہے کہ درست ہے, کیونکہ اس پہ ایک طرف کا موقف ہے نا آپ کے پاس, وہ جو پروفیسر جدون ہے اس کی تو آپ نے بات ہی نہیں سنی, یا وہ جو باقی نوجوان ہیں لڑکے لڑکیاں ان کی تو آپ نے بات ہی نہیں سنی. اس کے بارے میں تو آپ نہیں جانتے نا کہ ان کا موقف کیا ہے. ان کا موقف جو ہے وہ بالکل ہی برعکس ہے. آپ وہ سنیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں, وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہاں پہ کرنل صاحب کی اہلیہ کی بات سنیں یا باقی لوگوں کی سنیں تو آپ کو لگتا ہے یہ سچ بول رہے ہیں. تو وہ ایک تنازع ہے جو پولیس حل کر سکتی ہے, انتظامیہ حل کر سکتی ہے, یا عدالت میں حل ہو سکتا ہے. ان دونوں واقعات کو نا آپ کو الگ الگ کرنا پڑے گا, کیونکہ کرنل عام آدمی نہیں ہے. دیکھیں میرے جیسا بندہ ہوتا نا شاید اس سے زیادہ ریئیکٹ کر دیتا, کیونکہ میں ٹرینڈ آفیسر ہوں ہی نہیں, میں نے کہیں سے تربیت نہیں لی ہوئی, میں نے یونیفارم بھی نہیں پہنا ہوا, میرے پاس سرکاری پستول بھی نہیں ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی ٹرینڈ فورسز کا آدمی ہے اور سینئر آفیسر ہے, اس کے پاس سرکاری اسلحہ ہے, اس کے پاس اپنا یونیفارم ہے, اس کا ایک تقدس ہے, اور وہاں پہ پولیس والے موجود ہیں جن کی وہ رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر کی. تو وہ آدمی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اور اگر آپ ماحول کو غور سے دیکھیں تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ کرنل صاحب کی اہلیہ کو لوگ مار رہے تھے. اگر تو کہیں پہ ایک بھی فوٹیج ایسی مل جاتی نا ہمیں, یا کوئی ایسی شکایت مل جاتی کہ نوجوانوں نے کرنل صاحب کی اہلیہ کو پتھر مارنا شروع کر دیا, یا ان پہ اٹیک کر دیا, یا ان کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دی, تو کرنل صاحب کچھ لیول تک شاید جسٹیفائی ہو جاتے. لیکن کرنل صاحب آئے غصے میں اور انہوں نے غصے میں آ کر اٹیک کیا. اب یہ غصہ کس بات کا ہے؟ دیکھیں غصہ اس بات کا ہے کہ میں نے یونیفارم پہنا ہوا, میں بہت طاقتور ہوں, میرا ادارہ سب سے زیادہ طاقتور ہے, ہمارے آگے کون بول سکتا ہے. یہ ہے غصہ اصل میں. بلڈی سویلینز کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے سامنے بات کریں؟ وہ 2 ٹکے کے نوجوان ہیں, کیڑے مکوڑے, ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ ایکچولی ایک مائنڈ سیٹ ہے اور کوئی بات نہیں ہے. یہ کرنل صاحب کا مائنڈ سیٹ تھا جو وہ غصے کے اندر آئے. اب نوجوان پیچھے نہیں اٹھے تو کرنل صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. آپ پوری فوٹیج نکال کے 10 دفعہ دیکھیں, یہ چھوٹا ٹوٹا نہ دیکھیں, پوری فوٹیج نکال کے دیکھیں, 10 مرتبہ دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا. کرنل صاحب نے ہی پہلے 3 مرتبہ اکسایا لڑائی پہ. 1 مرتبہ ڈنڈا مارا, پھر پستول سینے پہ مارا, اس کے بعد دوبارہ ڈنڈا مارا, اور اس کے بعد کرنل صاحب کے اوپر اٹیک ہو گیا. پھر کرنل صاحب نے جو ہے وہ بجائے, جب پولیس نے کرنل صاحب کو ریسکیو کر کے سائڈ پہ کر لیا, تو کرنل صاحب بجائے سائڈ پہ ہونے کے, ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا, انہوں نے فوراً پستول لوڈ کیا, اور اس بیچ میں کرنل صاحب کی اہلیہ کو کسی نے انگلی تک نہیں لگائی, کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا. ہاں اب اگر وہ معاملہ جو ہے اس میں اگر کرنل صاحب کی اہلیہ ٹھیک ہے تو دوسرے آدمی کو سزا ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے. کسی بھی خاتون کو ہراساں کرنے کا کسی کو بھی پورے پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی بھی کسی خاتون کو ہراساں کرے. لیکن یہ معاملہ جو ہے, یہ دونوں طرف کا موقف سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں گے, ایک طرف کا موقف سن کر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اب ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹاؤٹس جو ہے نا وہ بیانیہ پہلے سے ہی بنانا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کیس میں اب انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. یعنی کرنل کی اہلیہ کے کہنے کے اوپر 25 کے قریب طلبہ پہ بھی مقدمہ درج ہو گیا. کرنل کے اوپر تو مقدمہ پتہ نہیں کہاں ہے, میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک. تو 25 کے قریب, حالانکہ اس نے آ کے پبلک پلیس کے اوپر ایک یونیورسٹی کے اندر مسلح ہو کر گولی چلائی ہے, اس کے اوپر ایف آئی آر کہاں ہے میں نے نہیں دیکھی. اور دوسرا جو ہے وہ جو اسفندیار صاحب کی اہلیہ ہیں کرنل صاحب کی, انہوں نے پروفیسر جدون سمیت 25 سے زائد طلباء اور طالبات پر مقدمہ بھی درج کر دیا ہے. ایک طرف مقدمہ درج ہو جاتا ہے, مبینہ طور پہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. اور جو ٹاؤٹس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارے صحافی یا ٹاؤٹس جو لوگ کام کرتے ہیں, وہ اس کیس میں بہت زیادہ فیور کر رہے ہیں کرنل کو اور بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں دوسری پارٹی کی. تو ایسا لگتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کرنل صاحب کو بچایا جائے. انکوائری سے پہلے ہی انہوں نے اپنی انٹینٹ شو کر دی ہے کہ کرنل کو اس میں بچایا جائے گا, اور پھنسایا کس کو جائے گا؟ طلبہ کو یا دوسری پارٹی کو.
تو یہ ایک پہلے سے اپنی انٹینٹ شو کر دی اپنے لوگوں کے ذریعے سے، جیسا کہ ہر فیصلہ سنانے سے پہلے انٹینٹ بتا دیتے ہیں کہ جناب اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، جناب مخصوص نشستیں چھین لی جائیں گی، جناب عمران خان کو کہتے تنہائی میں ڈال دیا جائے گا، جناب اسپتال میں شفٹ، جیسے ہر چیز پہلے بتا دیتے ہیں۔ اس کیس میں بھی انہوں نے اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے سے پہلے ہی بتا دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر عام پاکستانی ہیں، وہ بڑے خوش ہیں جی عمران خان صاحب کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا تھا تو کرنل کے گریبان پہ بھی ہاتھ پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، دو تصویریں ہیں، وہ ایک جیسی لگتی ہیں دیکھنے میں، لوگ کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ ہے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، لیکن میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ دونوں لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور دونوں طرف کے لوگوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف ہاتھ ڈالنے والے طالب علم ہیں، انہوں نے چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ ڈالا، اور ایک طرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جن کو یہ حق نہیں ہے اور انہوں نے ابھی تک ہاتھ ڈالا ہوا ہے، گریبان ابھی تک چھوڑا نہیں ہے۔ ایک طرف ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، عوامی لیڈر، قومی لیڈر، کروڑوں لوگ اس کے چاہنے والے ہیں۔ ایک طرف ایک سرکاری ملازم ہے جس کو اس کے خاندان کے علاوہ یا آس پاس کے چند دوستوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ پھر ایک طرف ملک اور قوم کے لیے ایک آدمی سزا کاٹ رہا ہے، وہ لڑا ملک اور قوم کے لیے، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا تو وہ ملک اور قوم کے لیے لڑ رہا تھا۔ ایک طرف یہ سرکاری آفیسر صرف اپنی اہلیہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ ایک طرف جو لڑنے والا ہے وہ غیر مسلح تھا، اس قومی لیڈر کے پاس ہتھیار نہیں تھا۔ دوسری طرف جو لڑنے والا ہے وہ مسلح تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا۔ پھر ایک طرف وہ بے گناہ شخص ابھی تک سزا کاٹ رہا ہے جیل میں، جبکہ دوسری طرف جو شخص ہے اس کی بے گناہی کے لیے ابھی سے مہم شروع کر دی گئی ہے، جناب وہ تو بے گناہ ہے، اسے تو سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ایک طرف وہ شخص ہے جو بہت بڑا لیڈر ہے، وہ طاقت کے خلاف کھڑا تھا، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو طاقت کے بلبوتے پہ کھڑا تھا کہ میری یونیفارم ہے، میں بہت طاقتور ہوں، میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے، میرا ادارہ سب سے بڑا اور طاقتور ہے، تو ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکتا، ہم تو بہت طاقتور ہیں۔ تو یہ عمران خان میں اور اس میں تقابلی جائزہ زمین آسمان کا فرق ہے، ان دونوں کے اندر بنتا ہی نہیں ہے۔ موازنہ ہوتا ہے دو ایک جیسی چیزوں کے بیچ میں۔ آپ ایپلز کو ایپلز کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، اورنجز کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، یعنی ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اب ناظرین، جو پورا کا پورا سسٹم ہے نا ان طلباء کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، میری انفارمیشن کے مطابق بہت سارے صحافیوں نے بیچارے وہ رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ عمران بھی پاکستان سے تو ہم رپورٹ کر نہیں سکتے، یونیورسٹی کے اوپر بھی دباؤ ہے بہت زیادہ۔ اب پورے سسٹم کو ہراس کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح بھی اس معاملے کا نتیجہ وہ نکلنا چاہیے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے۔ پورا سسٹم طلباء اور ان کے گھر والوں کو اور یونیورسٹی والوں کو ہراساں کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو کچھ بھی ہوا نا، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، عوام کے اندر دیکھ لیں جذبات، تو لوگوں میں کتنی نفرت ہے، اور یہ نفرت لوگوں نے نہیں پھیلائی، یہ نفرت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پھیلائی ہے۔ آپ کی اپنی پھیلائی ہوئی نفرت جو ہے وہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ جس طرح آپ نے لوگوں کو مارا تو لوگ اب رد عمل اسی طرح دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب فوج کے اندر احتساب کا بڑا اچھا سسٹم ہے اور فوج کے اندر بڑا اچھا احتساب ہوتا ہے، تو دیکھیں اگر فوج کے اندر اچھا احتساب ہوتا نا تو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اوپر احتساب ہو جاتا۔ آدھا ملک ٹوٹ گیا، اس کے اوپر آج تک احتساب نہیں ہوا۔ مارشاء اللہ 4 مرتبہ پاکستان میں لگائے گئے، بار بار پاکستان کا آئین توڑا گیا، ایک مرتبہ بھی فوج کے اندر احتساب نہیں ہوا۔ کارگل میں سینکڑوں جانیں ہم نے گنوا دی، کس کی غلطی سے گنوائی، کون اس کے لیے رسپانسبل تھا، آج تک اس کا احتساب نہیں ہوا۔ بھارت نے ہمارا پورا سیاچن کا علاقہ چھین لیا، اس کے لیے کون رسپانسبل تھا، کس کی ذمہ داری تھی، آج تک تعین نہیں ہوا، کوئی احتساب نہیں ہوا۔ کیپٹن حماد والا معاملہ تھا بلوچستان کا، جہاں پہ ڈاکٹر شادیہ کے ساتھ ریپ کا معاملہ ہے مبینہ طور پہ، بلوچستان میں کوئی 10,000 سے زیادہ لاشیں گر گئیں اس دن کے بعد سے لے کر اب تک، اس معاملے پہ بھی کوئی محاسبہ نہیں ہوا۔ جنوبی پنجاب میں پورے تھانے کو پھینٹی لگائی تھی فوجیوں نے آ کے، اس معاملے کا ہمیں آج تک نہیں پتا چلا کہ اس کے اوپر کیا کارروائی ہوئی، اور بھی بے شمار ایسی ایگزامپلز ہیں۔ ابھی بھارت کے اندر ایک پولیس والے نے بندوق سیدھی کی تھی صرف نوجوانوں کے اوپر، گولی نہیں چلائی، صرف اس نے بندوق سیدھی کی تھی نوجوانوں کے اوپر، اور اس پولیس والے کو سزا مل رہی ہے، اس پولیس والے کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے نوجوانوں کی طرف بندوق کی، حالانکہ پولیس والے کی ڈیوٹی تھی موب کو کنٹرول کرنے کی، لیکن اس نے یہ کمزور حرکت کی۔ اب یہ جو کرنل صاحب ہیں، ان کی تو وہاں ڈیوٹی بھی نہیں ہے، یہ ان کا کام بھی نہیں ہے، اور اگر یہ اپنی اہلیہ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے، تو ان کی اہلیہ پہ آپ پوری ویڈیو کے اندر دیکھ لیں، کوئی ایسے اٹیک نہیں کر رہا تھا، اگریشن کرنل صاحب کی طرف سے تھی۔ نوجوان بار بار منع کر رہے تھے، کرنل صاحب ڈنڈے پہ ڈنڈا مارتے جا رہے تھے، سینے پہ پستولے مارتے جا رہے تھے، پھر آخر ان کی بس ہو گئی،
انہوں نے کہا یار یہ کیا بدتمیزی، یہ بندہ چڑھتا ہی جا رہا ہے. پھر انہوں نے آگے سے مارنا شروع کر دیا. تو اپنی عزت جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے. یہ پیغام ہے ہر ادارے کے لیے اور ہر آفیسر کے لیے کہ انہیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا. اب ناظرین ایک چیز اور ہے اس میں، آج منگل کا دن ہے، کیونکہ یہ اب آج کی خبر ہے، اس کی طرف آ جاتے ہیں. آج منگل کا دن ہے اور عمران خان صاحب کی ملاقات کا دن ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے. ملاقات کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر میں 3 بڑی چیزیں تھیں. نمبر 1، الشفا اسپتال میں منتقل کیا جائے اور وہاں پہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے. نمبر 1 یہ تھا، وہ نہیں ہوا. پہلی توہین عدالت ہو گئی، عدالت کا ایک حکم نہیں مانا گیا. دوسرا حکم تھا بچوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ ٹیلی فون پہ بات کروائی جائے. وہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی پتہ چل جائے گا. ابھی جمائمہ کی ٹویٹ سے تو لگتا ہے بچوں سے بات ہی نہیں ہوئی، لہٰذا یہ دوسرا معاملہ بھی توہین عدالت میں جائے گا. تیسرا معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی فیملی سے کروائی جائے، اور جو ہفتے میں 1 دن مقرر ہے یہ ملاقات ضرور کروائی جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تیسرا آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، آج منگل کا دن ہے، آج فیملی کی ملاقات کا دن ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے اوپر عمران خان صاحب کی ان کے خاندان سے ملاقات کروائی جاتی ہے یا اس آرڈر کو بھی بوٹوں کے تلے رون دیا جاتا ہے، یہ ہم آج کے دن میں دیکھیں گے. ایک اور چیز ہے بڑی عجیب سی، محسن نقوی کو فریق نہ بنا کر پاکستان تحریک انصاف نے عجیب و غریب کام کیا. یعنی جہاں میرے جیسے ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اس کو فریق کیوں نہیں بنایا، یہ رسپانسیبل ہے، آئی جی بھی اس کے انڈر ہے، کمشنر بھی اس کے انڈر ہے، اسلام آباد کا نظام یہ کنٹرول کرتا ہے، اسپتال بھی اسلام آباد کے اندر ہے. یہ آدمی فریق کیوں نہیں بنا؟ اس کو پاکستان تحریک انصاف نے سارے معاملے سے باہر کیوں رکھ دیا؟ وزارت داخلہ کو انوالو کیا کہ سیکٹری داخلہ انوالو ہے، لیکن وزیر داخلہ انوالو نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو باہر کیوں رکھا؟ اب جس طرح مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا، ایسے ہی حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. حکومت نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا. حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں جی محسن نقوی کو کیوں نہیں ڈالا؟ نون لیگ کے جو صحافی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی کو بھی ڈالنا چاہیے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہ یہ جانتے ہیں کہ محسن نقوی جس کیس میں بھی ان کے ساتھ فریق بنے گا اس کیس میں وہ بچ جائیں گے، کیونکہ محسن نقوی جو ہے اس کی بڑی عزیز داری ہے عاصم منیر صاحب کے ساتھ. تو اس بنیاد پہ محسن نقوی کو تو کچھ ہو نہیں سکتا جب تک عاصم منیر صاحب موجود ہیں. لہذا جو بھی محسن نقوی کے ساتھ کسی مقدمے میں جائے گا وہ بچ جائے گا. محسن نقوی اگر ساتھ ہوگا تو توہین عدالت نہیں لگے گی، اگر وہ ساتھ نہیں ہوگا تو توہین عدالت لگ جائے گی. اس بات کا خطرہ بھی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. اب وہ اس وجہ سے بڑے پریشان ہیں. پی ایم ایل این کہتی ہے جی محسن نقوی کو ساتھ ڈالیں. دوسرا وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کوئی کھچڑی تو نہیں پک رہی کہ یہ محسن نقوی کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی والے کوئی کھچڑی پکا رہے ہوں. اگر پکا بھی رہے ہیں نا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محسن نقوی آپ کو وہاں رکھ کے مارے گا جہاں آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چودھری برادران کے ساتھ، اس چودھری خاندان کے ساتھ جو محسن نقوی کا تعلق ہے نا، جو اس نے ان کے ساتھ کر دی ہے نا، کسی کا بھی سکا نہیں ہو سکتا. آپ یہ دیکھیے گا مستقبل میں تماشا جو ہوگا، یہ ان کو نہیں بخشا تو یہ کسی اور کو کیا دے گا؟ چودھری خاندان کو ان کو بخشا نہیں تو کسی اور کو کیا دے گا؟ بہرحال آپ دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بہت ہی عجیب و غریب کام کر دیا. اچھا، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جا کر ملے. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک اتحاد بنا لیا ہے، پارلیمنٹ سے باہر اتحاد بنانے کی بات کر رہے ہیں. 27 سپتمبر کو اب احتجاج تو کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب نے اپنے طرز عمل سے یہ معاملہ تو کلیئر کر دیا، اور ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بہت سارے جرنلسٹ سورسز سے بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے چاہے یہ جیل میں رکھیں، چاہے مجھے اسپتال میں شفٹ کریں، 27 تاریخ واپس نہیں ہوگی. اب اس کے اوپر تم نے احتجاج کرنا ہے. لیٹس سی، چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.